बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पंजाब में इस वक्त की सियासत जो है वो हंगामा खेज और किसी हद तक शर्मनाक, और मुल्क के नुक्ता निगाह से हम देखें तो इंतहाई तकलीफ दे। एक तरफ तो इमरान खान का दावा असम्बलियाँ तोड़ने का, दूसरी तरफ काफ लीग के मुज़ाकरात PTI के साथ और सौदेबाजी, और उसके अलावा नंबर पूरा करने के लिए जो गेम चल रही है वो भी इंतहाई फ़िक्र वाली बात है कि हालात यूँ रुख ले रहे हैं हमारे सियासतदानों के। दावा किया जा रहा है कि PMLN दावा करती है कि PTI और काफ लीग के 6 लोगों का कहा जा रहा है कि वो राब्ते में हैं। इसी तरह PTI के कुछ लोगों का कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने भी दावा किया है कि 15 के करीब PMLN के लोग जो हैं वो उनसे राब्ते में हैं। ये दुश्वारी तो हमारे निज़ाम में ऑलरेडी मौजूद है कि हम हमेशा देखते हैं कि जब भी ऐसा वक्त आता है जबकि वज़ीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना हो या नो कॉन्फिडेंस फेस करना हो, या कोई भी जहाँ पे वोटिंग वगैरह का किस्सा आ जाए, वहाँ सियासतदान अपनी कीमत वसूल करने के लिए भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो कतन किसी भी लिहाज से वो मुनासिब नहीं है। इससे आज दिन तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क की सियासत गंदी हुई और रिश्वतस्तानी, ज़मीर फरोशी, ये चीज़ें पनपती रहीं, और हमारी सियासत वक्त के साथ साथ इतनी प्रागंदा हो गई कि आज उसमें से बदबू ही बदबू आती है, घिन आती है, और ये समझ नहीं लगती कि क्यों और कैसे इसको ठीक किया जा सके। दूसरी तरफ सियासतदानों का तकिया इस्टेब्लिशमेंट पे, और इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत ये मसाइल को मज़ीद बढ़ाती, और डेफिनेटली इसकी वजह से जमहूरियत भी कमज़ोर रही। ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। अब जो आज की सूरत हाल है, इसको अगर हम देखें तो इसका हल क्या है? क्या ये ज़रूरी है इमरान खान के लिए कि वो असम्बलियाँ तोड़े? असम्बलियाँ तोड़ने के लिए जो मुतालबा किया गया था और इलेक्शन कराने का मुतालबा किया गया था, वो इसी साल अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था जब खान ने पहला जलसा किया था। उस वक्त एक बात समझ में आती थी कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, और इलेक्शन हो जाते तो बहुत सारे मामलात में हमारी भराई भी हो जाती, मुल्क में इंतशार न बढ़ता, पोलराइजेशन जो हुई है हमारी वो न होती। उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हुई, या एक तरह की बाज़ जगहों पे कन्फ्रंटेशन हो गई, ये चीज़ें ना होती। ये सारा कुछ बच जाता अगर हम उसी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हो जाते। लेकिन उस वक्त तो ये इलेक्शन करवाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। PDM जो हुकूमत में आई, उनकी तो सोच ये थी कि उन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराने, और अब भी उनका मसला यही है कि वो केसेस ख़त्म कराएंगे, और जो जो रह गया है उनमें उसका मुतालबा होगा कि आपने सबके बाकियों के तो सबके माल पानी को हलाल करवा दिया है, तो हमारा भी कराएं, जिसमें मियाँ साहब भी अभी मौजूद हैं। लेकिन इसमें लगेगी देर, और ये काम चलाना चाहते हैं। जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है या माशी हालात, जिसकी वजह से इमरान खान भी बार बार कहते हैं कि जी माशी हालात बहुत ख़राब हैं, और इन माशी हालात को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे आए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप इलेक्शन कराएं। तो आगे से हुकूमत कहती है कि जनाब माशी हालात अगर ख़राब हैं तो इलेक्शन के ऊपर तो 20-25 अरब रुपया ख़र्चा आएगा, वो कहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन इसकी बात क्या करें कि धड़ाधड़ नए वज़ीर भी रखे जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हुकूमत ख़र्चा चाहती है वो करती जा रही है, उसमें कोई कहीं रुकावट नहीं है। तो हर सूरत एक मुतालबा इलेक्शन का जो उस वक्त पे था, तो उसमें कुछ वज़न लगता था, जो कि वक्त के साथ साथ ये डिले होते होते अब हम एक ऐसी नहज पे आ गए हैं जहाँ जनरल इलेक्शन वैसे भी हुकूमत को कराने होंगे, और वो 2-4 महीने की बात है।
اس کے بعد یہ اگست کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر اگست میں الیکشن ہونے ہیں تو اس سے 3 مہینے پہلے حکومت ختم ہوگی اور آپ کو کوئی نہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی پڑے گی. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 4-5 مہینے کی زیادہ سے زیادہ بات ہے. اس میں درمیان میں آپ کے رمضان شریف بھی آ جائے گا، عید آ گئی، پھر اس کے بعد ایکٹیویٹی شروع ہوگی. میں یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو الیکشن کروانا اور اسمبلیاں توڑنے کا جو نعرہ تھا وہ آہستہ آہستہ اپنا وزن کھوتا جا رہا ہے، کیونکہ وقت پورا ہوتا جا رہا ہے. آپ اگر کل کو الیکشن کرا لیں اگست کی بجائے اگر لیٹ سے کہ جون میں ہو جائیں تو 2 مہینے پہلے ہو گئے، کتنا آپ کو فرق پڑ جائے گا. بجٹ آنا ہے، بجٹ اسی گورنمنٹ کو دینا ہے. دوسری طرف یہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ ملک کی بہتری ہوئی ہو یا اکانومی میں بہتری آئے، اور نہ وہ کر رہے ہیں. ایک اکانومی کا یہ ضرور وہ کر رہے ہیں کہ جی اچھا بچت، اس میں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں، یہ وہ، ان میں کمیاں شمیاں، یہ کہانی تو چل رہی ہے. عوام پہ ہی بو جائے گا، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اس سے اوپر بھی کوئی کنٹرول، کوئی قابو نہیں. یہ سب چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اتنا بے رحمانہ سلوک کیوں ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. جب یہ بالکل کچھ نہیں کر رہے یا ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو آخر کار یہ الزام کیوں لینا چاہتے ہیں اپنے سر پہ کہ جی انہوں نے ملک کی اکانومی برباد کی تھی. مجھے جو سمجھ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کو یقین ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے. اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم الیکشن نہیں جیت سکے گی، یہ ان کو یقین ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ بھی یقین ہے کہ پھر اگلے 5 سال ان کے ہاتھ میں یہ ملک نہیں ہوگا. پھر کیا مقاصد کیا ہے؟ مقاصد یہ کہ 5 سال چونکہ آگے انتظار کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر کرپشن کے مقدمات اور یہ ساری چیزیں دوبارہ کھلیں. اس سٹیج کے اوپر 2-3 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ پیسے مزید بنانے ہیں. دوسرا یہ کہ جو پیسے بنائے گئے ان کے شواہد اور ثبوت غائب کرنے ہیں تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں یا کوئی ثبوت باہر نکل آئے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ عمران خان کو جب وہ حکومت میں آئے تو ملک ایک ایسی حالت میں پکڑا کے جائیں جو اس سے ٹھیک نہ ہو سکے اور پھر اس کو ڈسکریڈٹ کریں. لازمی بات ہے کہ آج اگر $6 ارب کے آپ کے ریزروز موجود ہیں جو انتہائی کم سطح پہ، یعنی پچھلے غالباً 12-14 سالوں میں کبھی بھی اتنے کم ہمارے ریزروز نہیں ہوئے، تو اگر اس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں تو عمران خان آ کے کیا کر لے گا؟ کتنا بہتر کر لیں گے. وہ ان کی ٹیم کچھ کر رہی تھی، لیکن جو ڈاؤن ہل کی طرف ہم گئے ہیں اس کے بعد تو یہ بڑا مشکل ہے کہ کچھ کیا جا سکے. دوسری طرف جو بہت اہم پی ٹی آئی کے نقطہ نگاہ سے میں دیکھوں تو وہ ایک اور بھی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی یہ کمزوری دیکھتے ہوئے کہ وہ اسمبلیاں توڑنی چاہتا ہے، پرویز الہی آج بہت شدید قسم کی سودے بازی کر رہا ہے. سودے بازی یہ ہے کہ پرویز الہی کو یہ اندازہ ہے کہ آج اگر عمران خان کا ساتھ میں چھوڑ دوں تو نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتا ہوں، لہذا وہ 10 سیٹیں بڑی کروشل ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کو یہ تھریٹ ہے. اور اگر پرویز الہی نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتا ہے اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے پنجاب کے اندر. آج پنجاب ان کے لیے ایک سیف ہیون بنی ہوئی ہے، ایک ایسا سیف جزیرہ ہے جس میں وہ اپنے معمولات زندگی گزار رہے ہیں، اور ورنہ وہاں پہ پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی. اور جو 25 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس طرح کے واقعات پھر دہرائے جا سکتے ہیں. لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ انٹیکٹ رہے اور اسی طرح رہے، عمران خان اور کیو لیگ کی مل کے گورنمنٹ رہے. اور اگر عمران خان اسمبلیاں توڑنے کی ساتھ بات کرے تو پھر سودے بازی آ جاتی ہے اس پہ. پرویز الہی نہ صرف حکومت ریٹین کرنا چاہے گا کہ پی ٹی آئی پوری اپنی 177 سیٹوں کی سپورٹ کے ساتھ 10 سیٹوں والے پرویز الہی کو حکومت میں بٹھائے رکھے، بلکہ جو اس کے آگے کے مطالبے ہیں وہ بھی پورے کرے، ورنہ وہ اسمبلی نہیں توڑتا. اور وہ مطالبات کیا ہیں؟
سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں پنجاب میں 30 MPs چاہیے اور 18 سے 20 MNAs چاہیے نیشنل اسمبلی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی بہت ساری جگہ چھوڑ کے، سیٹیں چھوڑ کے، تو پرویز الہی کو یہ سب کچھ لے کے دے۔ آج پرویز الہی 10 سیٹوں پہ قابو نہیں آ رہا، کل آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے پکڑا دیں گے، 30 سیٹیں اس کے پاس پنجاب میں ہوں گی تو کیسے قابو آئے گا؟ اور اگر 18-20 سیٹیں اس کے پاس مرکز میں ہوں گی تو آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ سو اس مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تجربے نے یہ بتایا ہے کہ کولیشن پارٹنر چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کو ڈستا رہتا ہے۔ اس کے اپنے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو ہر وقت بلیک میل کرتا ہے۔ عمران خان کو اپنی مقبولیت پہ بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس وقت سودے بازی کی بجائے پرویز الہی کو یہ کہے کہ تیری 10 سیٹیں تھیں، ہم نے تمہیں حکومت کرنے دی، تم حکومت کرتے رہو، مل کے چلیں گے، سیٹوں کا معاملہ بعد میں طے کر لیں گے۔ اسمبلیاں گرانے کی بات اگر درمیان میں آئے گی تو پھر پرویز الہی بھی اپنی سودے بازی لے کے پہنچ جائے گا۔ ایک چیز واضح ہے کہ جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں اور پھر الیکشن ہوتے ہیں تو پرویز الہی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جا کے اس وقت اتحاد کریں، پھر تو میدان ہوگا کھلا۔ اور ایک چیز واضح ہے کہ پرویز الہی کی آگے اولادیں جو ان کے جوان بچے ہیں جیسے مونس الہی وغیرہ، اگر یہ نون لیگ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کا فیوچر کچھ نہیں، یہ اسی طرح کاسا لیسی کرتے رہیں گے، اسی طرح ساتھ پھریں گے، اپنا ان کا کیریئر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پی ایم ایل این میں کیریئر صرف شریف خاندان کے بچوں کا ہے۔ وہاں وزیر اعظم بننا ہے تو مریم بن جائے گی، آگے جنید آ جائے گا، حمزہ آئے گا، حمزہ کے اولاد آ جائے گی، اب سلمان شہباز کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی سیاست میں آ رہا ہے۔ تو وہاں تو ان کے اپنے خاندان کا ٹولہ اتنا بڑا ہے کہ جگہ کوئی ایسی نہیں ملیں گی جس پہ کہ مونس الہی کو پروموٹ کیا جا سکے۔ سو مونس الہی کہیں نہ کہیں ان کا کاسا لیسی کرتا رہے گا ان کے پیچھے، اور اس طرح ان کو وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا۔ جبکہ عمران خان کے ساتھ لگے رہنے سے فیلڈ بڑی اوپن اور واضح ہے، اس وجہ سے کہ عمران خان یا اوروں کی اولادیں اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پرویز الہی آپ کا ساتھ چھوڑے، لیکن اس وقت بلیک میل ہونا یہ کسی بھی صورت میں عمران خان کے حق میں نہیں ہوگا۔ لہٰذا جہاں اتنا وقت گزر گیا وہاں 2-4 مہینے اور بھی گزرنے دیں، اور اسی طرح عدالتوں والتوں کے کھاتے میں ڈال کے وقت گزار کے تو اسمبلیاں توڑنے سے بچا کریں، یہ آپ کے لیے بہتر حل ہوگا۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، محفوظ ہیں، وہاں اسی حکومت کے بل بوتے پہ آپ اپنی کنویسنگ کریں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں، اور دوسری طرف یہ کہ بلیک میل سے بچیں، اور اگلے جب الیکشنز آئیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بن چکی ہوں گی، پھر آپ کے لیے سودے بازی کرنا آسان ہوگا، آپ بلیک میل نہیں ہوں گے، آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے دوسرے کو جتنی سپیس دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔